2016 पाकिस्तान के लिए एक अहम साल साबित हुआ। इस साल पाकिस्तान को बहुत सी नामवर शख्सियात से महरूम होना पड़ा। ये शख्सियात या तो किसी हादसे का शिकार हुई या किसी के हाथों कत्ल हुई। ये हमारे लिए एक अलमिया है कि हुकूमत पाकिस्तान ताहाल अपने किसी भी शहरी को तहफ्फुज देने में नाकाम नजर आती है। आज के मार्के में हम साल 2016 में जो लोग गैरत के नाम पर मौत की भेंट चढ़ा दिए गए उन पर बात करेंगे। 2016 में पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे वाकयात रोनुमा हुए और पाकिस्तान की मुख्तलिफ अहम शख्सियात समेत दूसरे लोग भी कत्ल हुए। गैरत के नाम पर कत्ल का कल्चर ज्यादातर दही इलाकों में पाया जाता है, जहाँ कदीम रस्मो रिवाज के तहत पंचायती या आला शख्सियात मुख्तलिफ फैसले करती हैं, हत्ता के कानून से बालातर होकर जिंदगी और मौत के भी मालिक व मुख्तार हो जाते हैं। तालीम के फुकदान और गुर्बत के बायस लोग वडेरों के आगे सर उठाने से कासिर होते हैं। यही वजह है कि वो कानूनी रास्ता इख्तियार करने से गुरेज करते हैं। साल 2016 में गैरत के नाम पर कत्ल के जो वाक़यात सामने आए उनमें कंदील बलोच का नाम पहले सफ़े पर आता है, जिसको सगे भाई ने तैश में आकर उस वक्त कत्ल किया जब अपने घर अपने वालिदैन से मिलने गई और कहा गया कि उसकी कत्ल की वजह वो मुलाकात है जो मुफ्ती अब्दुल कवी से हुई। उसका शोबे से ताल्लुक असल बुनियाद बनाकर उसी तरह दिल दहला देने वाला अफसोसनाक वाक़या खैबर पख्तूनख्वा के इलाके एबटाबाद में पेश आया, जिससे इंसानियत भी कांप उठती है। एक बालिग लड़की को महज शक की बुनियाद पर उसके घर वालों ने जिंदा आग में जला दिया और उस बदकिस्मत लड़की की आह सुनने वाला कोई न था। गैरत के नाम पर कत्ल का एक और वाकया कराची में हुआ, जिसमें भाई और बहन के खूबसूरत रिश्ते पर भी सवालिया निशान उठा दिया, जब शक की बुनियाद पर एक भाई ने बहन पर छुरियों के वार करके उसे कत्ल कर डाला और लाश घर के दरवाजे के बाहर रखकर खुद मोबाइल फोन से खेलता रहा। बेचारी बहन दर्जनों लोगों के सामने तड़पती अपनी सांसें गिनती रही। दरिंदा सिर्फ भाई को तब शर्म भी न आई। इसी तरह और भी लोग गैरत के नाम पर कत्ल के वाकयात की नजर हुए, जिनमें मंदरजा झैल नाम शामिल हैं, सामिया शाहिद, जीनत रफीक, सबा मकसूद। इसके अलावा बहुत सारे वाकयात हैं जो मंजरेआम पर आ चुके हैं। हमारे मुआशरे का ये बहुत बड़ा अलमिया है कि कोई भी इसकी रोकथाम के लिए आवाज उठाने से कासिर है। बहुत सी समाजी तंजीमें जो इंसानियत का दर्ज देती हैं और अपने सियासी और समाजी मकासद के लिए एहतजाज करती हैं, जुलूस निकालती हैं और रैलियां निकालती नजर आती हैं, वो भी ऐसे मामलात पर आवाज उठाने से इज्तनाब करती हैं। क्या ये तंजीमें अपना किरदार एहसन तरीके से अदा नहीं कर सकती, या सिर्फ इंसानी हकूक पर आवाज उठाने के लिए उनके अपने मकासद सामने होते हैं? नाज़रीन, रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की जिसमें हमने दिखाया कि 2016 के अंदर हमारे मुल्क में किस तरह ख़वातीन को ऑनर किलिंग के नाम पर कत्ल किया गया। ये ऑनर किलिंग का मसला सिर्फ साल 2016 का नहीं है, गुज़िश्ता कई बरसों से हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ हर साल गैरत के नाम पर कत्ल में इजाफ़ा होता जा रहा है। हुकूमत बहुत दावे करती है, बहुत वादे करती है कि ख़वातीन को गैरत के नाम पर कत्ल नहीं किया जाएगा, उनकी रोकथाम के लिए अमली इक़दामात किए जाएंगे, लेकिन आज तक कोई ऐसी चीज़ें हमारे सामने नहीं आ सकी जिसमें ये गैरत के नाम पर जो धब्बा है हमारे मुआशरे पर उसको ख़त्म किया जा सके। कई इंसानी हुकूक़ की तंजीमें भी नाज़रीन इस पर काम कर रही हैं। हम अक्सर ये बात करते हैं कि जो इंसानी हुकूक़ की तंजीमें बनी हैं या जो इंसानी हुकूक़ के अलमबरदार हैं वो ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, वो ऑनर किलिंग रोकने के लिए क्या कर रहे हैं। 2015 में हमने देखा कि ख़वातीन को कत्ल किया गया गैरत के नाम पर। 2016 में ज़्यादा वाक़यात जो हैं वो रिपोर्ट हुए। क्या वजह है कि हम आज तक इस जो धब्बा है हमारे मुआशरे पर, ये कलंक है, इसको क्यों ख़त्म नहीं कर सके? जहांआरा भट्टू साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। इंसानी हुकूक़ की तंजीमें इस पर क्या कर रही हैं, इनसे जानेंगे। मैम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इंसानी हुकूक़ की तंजीमें क्या कर रही हैं? हम देखते हैं कि जब भी कोई ऐसा बड़ा वाक़या होता है, अगर 2016 की बात करें तो कंदील बलोच को कत्ल किया गया, उसके बाद भी किसी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, कोई तंजीम ने आवाज़ नहीं उठाई। क्यों ऐसा होता है कि ये जो तंजीमें बनी हैं ये भी आवाज़ नहीं उठाती? थैंक यू सो मच जैन, आपने आज ये प्रोग्राम किया है और मुझे बड़ी खुशी है कि मीडिया ने एक ऐसे अहम मौजू पर काम करना शुरू किया है और उस पर आवाज़ उठानी शुरू की है जिस पर कि पाकिस्तान में हमें बहुत ही ज़रूरत है। कारोकारी या कि ऑनर किलिंग जो है वो एक सदियों से
یہ چلا آ رہا ہے، اور اس کو جہاں تک میں سب سے پہلے یہ بات کہوں گی کہ اس کا اسلام کے ساتھ یا ہمارے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو رواج ہیں یہ اندھی تقلید ہے جو کہ ہندوانہ ذہن سے ہے، اور ہمارے دین اسلام میں اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. غیرت کے نام پر قتل، آپ جو ہے آج سے 1400 سال پہلے اگر نظر دوڑائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ جس وقت اسلام آیا اور ہمارے پیارے نبی نے جس وقت اسلام کو پھیلایا تو اس وقت خواتین جو تھیں ان کو کتنی اہمیت دی گئی تھی. انہوں نے خود ہمیشہ سے ہر موقع پر اپنی بیٹیوں سے، جتنی بھی خواتین اس وقت دین اسلام میں تھیں اس سے باہر بھی تھیں، خاص طور پر ان کی یہ ہے ایک حق دینے کا. بالکل صحیح. تو عورت کو جو ہے وہ اسلام میں حقوق دیے گئے، جس طرح ماں، بیٹی، بیوی ہونے کے فرائض عورت پر آئے اسی طرح عورتوں کو بے حد حقوق دیے گئے. حضور پاک کی زوجہ جو تھی حضرت خدیجہ دین اسلام میں داخل ہونے والی پہلی خاتون، وہ خود کاروبار کرتی تھیں. انہوں نے حضور پاک کو خود شادی کا پیغام بھجوایا تھا. تو یہیں پر آ کر جو ہے وہ ہمارا دین نفی کر دیتا ہے، اور ہمارے دین میں یہ بات موجود ہے کہ لڑکی کی شادی اس کی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے، اس سے صلاح لینی چاہیے. لیکن اس کے باوجود پھر ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہاں جو ہے وہ آنر کلنگ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لوگوں میں اویئرنیس بھی ہے، اس کے باوجود کیوں اضافہ ہو رہا ہے؟ ذہن اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ ایجوکیشن جو ہے، تعلیم جو ہے، تعلیم کی کمی ہے. اس کے علاوہ جو ہماری دینی تعلیم ہے اس کو غلط طرح سے، اس کو اس طرح سے نہیں پھیلایا جا رہا، ہمارے دین کو غلط شکل دے دی گئی ہے. اور اس میں خاص طور پر ہمارے علماء اکرام کو میں نے ہمیشہ جب بھی بات ہوئی ہے میں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے علماء اکرام کو اس میں خاص رول ادا کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سب سے پہلے پچھلی حکومت میں آنر کلنگ کے خلاف بل لے کر آئی، اور فرحت اللہ بابر صاحب نے اور سغرا امام سینیٹر نے یہ بل جو تھا پیش کیا، لیکن اس پر بھی بہت مخالفت ہوئی اور وہ بل پاس نہیں ہو سکا. بھرپور اس پر جو ہے زور دیا گیا کہ کسی بھی طرح یہ بل پاس ہو، لیکن وہ بل پاس نہیں ہو سکا تھا اور اس کی مخالفت آئی. 2014 سے لے کے 2016 تک تقریباً 1216 کیسز جو ہیں وہ کاروکاری کے پاکستان میں ہوئے ہیں، جن میں سے کہ صرف 400 کی ایف آئی آر کٹوائی گئی. ایوریج 500 عورتوں کو قتل کیا جاتا ہے غیرت کے نام پر ہمارے ملک میں. اور میں یہاں پر یہ کہوں گی کہ غیرت کے نام پر بیٹی کو قتل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ وہ تو ویسے ہی آپ کی غیرت ہے، آپ کی عزت ہے اور محبت ہے. بیٹی سے بھائیوں کا، والدین کا ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے بہنوں سے کہ ان کو قتل کرنے سے غیرت کبھی بھی بڑھ نہیں سکتی. بالکل. آپ نے خود کہا کہ رپورٹ کم ہوتے ہیں ایسے واقعات، اور ہم اکثر گاؤں دیہات میں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا بھی ہے تو جس عورت کو قتل کیا جاتا ہے اس کے لواحقین جو ہیں، اس کے اہل خانہ جو ہیں، وہ کورٹ کچہری نہیں جاتے، تھانے نہیں جاتے، حکومت کو آگاہ نہیں کرتے. پھر یہ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں یہ کیا کر رہی ہیں؟ یہ کیوں لواحقین کو انصاف نہیں دلواتی؟ کیا یہ واقعی اپنے سیاسی مقاصد کے لیے یہ تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، یہ کوئی کام نہیں کر رہی؟ دیکھیے، جہاں تک انسانی حقوق کی تنظیموں کا سوال ہے تو یہ تنظیمیں جو ہیں وہ بالکل کام کر رہی ہیں. اس پر بہت آواز بھی اٹھائی جاتی ہے، لیکن جب تک حکومت وقت ان کا ساتھ نہیں دیتی، کیونکہ یہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک اس پر لیجسلیشن نہیں آئے گی. لیجسلیشن آئے گی تو اس کے بعد امپلیمنٹیشن اس پر ہوگی یا نہیں ہوگی. تو جب تک ہم قانون بنا کر اس کو امپلیمنٹ نہیں کروا دیتے تب تک کبھی بھی اس کی روک تھام نہیں ہو سکتی. اور پچھلے سال ریکارڈ واقعات ہوئے ہیں، اور خاص طور پر آپ یہ دیکھیں کہ میں پنجاب کی بات کروں گی کہ یہاں پر مائنورٹیز کے خلاف، خواتین کے حقوق کے خلاف، بچوں کے بارے میں کیسز، قصور کا واقعہ ہوا، مائنورٹیز میں بھٹی میں جلا دیا گیا، عورتیں، ایک بچی جس نے شادی اپنی مرضی سے کی، ہائی کورٹ کے باہر اس کو پتھر مار مار کر لوگوں نے مار دیا. پچھلے سال آپ یہ دیکھیے کہ ایک بچی جو ہے اس کو اس کی ماں نے گلا گھونٹ کے لاہور میں مار دیا. مری میں 21 سالہ ٹیچر کو مار دیا گیا. اس کے علاوہ
سب سے بڑے جو کیسز ہوئے جس سے میرا یہ خیال ہے کہ پوری دنیا میں ایک دم آواز اٹھائی گئی. سمیہ شاہد جو کہ لڑکی شادی کر کے جس کی شادی کر کے اس کو یہاں پر لایا گیا اور یہاں اس کو دھوکے سے بلا کر اس کے والد جو تھے اس کو دھوکے سے پاکستان لے کر آئے اور یہاں پر آ کر اس لڑکی کو قتل کر دیا گیا. اور پھر قندیل بلوچ جو کہ ماڈلنگ کر کے ایک غریب بالکل انتہائی غریب فیملی سے اس کا تعلق تھا اور اس نے جو ہے وہ ماڈلنگ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ سارے کیسز ہوئے ہیں. دیکھیں ہم لیکن حکومت کہتی ہے ہم نے یہ پی ایم ایل این کو آپ کریڈٹ دیں کہ انہوں نے ایک قانون بنایا, وومن پروٹیکشن بل پنجاب اسمبلی سے منظور کروایا. بے شک ان کو بہت زیادہ ہرڈلز کا بھی سامنا کرنا پڑا, بہرحال ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. اس کے باوجود اگر قانون بن گیا ہے, امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے, تو پھر یہ جو آنر کلنگ ہے یہ رکے گی کیسے؟ دیکھیں وومن پروٹیکشن بل جو ہے وہ سب سے پہلے سندھ اسمبلی نے پاس کیا اور اس پر کوئی شور نہیں مچایا گیا. سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے وومن پروٹیکشن بل جو ہے وہ سندھ اسمبلی میں پاس کیا اور وہاں پر اس کو امپلیمنٹ بھی کیا, جس میں کہ عورتوں کی شادی کی عمر کے بارے میں اس میں جو ہے یہ بل آیا ہے. اور جب وہی بل اسی طرح کے بل کو چونکہ چاروں طرف سے یہ بات آنے لگی کہ سندھ میں یہ بل آ چکا ہے تو اب پنجاب میں اور باقی صوبوں میں بھی آنا چاہیے. جب پنجاب میں یہ بل لایا گیا تو اس پر بہت زیادہ شور مچایا گیا اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ اس کو CII جو کہ اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل ہے اس میں جانا چاہیے. اسی طرح خیبر پختونخوا میں جب PTI کی گورنمنٹ نے اس بل کو لانا چاہا تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم پہلے علماء کرام سے مشورہ کریں گے. تو یہ بات ہے کہ جتنا بھی عورتوں کے حقوق کے لیے بات کی گئی ہے اس کی ریزسٹنس میں یہ آنر کلنگ جو ہیں یہ آئی ہیں. ٹھیک ہے, آپ چونکہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں, آپ یہ بتا دیں کہ یہ کوئی خاص مائنڈ سیٹ ہوتا ہے جو لوگ اپنے گھر والوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنی ماؤں کو قتل کر دیتے ہیں. پھر ہم ایک بات اکثر کرتے ہیں غیرت کے نام پر, جب بھی ہم بات کرتے ہیں, اگر کوئی ہماری بہن, کوئی بیٹی ہمارے گھر میں اپنی آزادی رائے کا اظہار کرے گی تو ہمارا پھر کیا مائنڈ سیٹ ہوگا. تو یہ بحثیت معاشرہ ہمیں یہ سوچنا ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ خاص مائنڈ سیٹ ہے جو لوگوں کو مجبور کرتا ہے, اپنوں کو قتل کر دیتا ہے جو؟ دیکھیں یہ مائنڈ سیٹ میں آپ کو پھر سے یہی کہوں گی کہ یہ جو ہے وہ تعلیم کی کمی ہے, دنیاوی تعلیم کی بھی کمی. وہ لوگ جو دنیا کی تعلیم نہیں صحیح طرح حاصل کر سکے, خاص طور پر رورل علاقوں میں, دیہاتی علاقوں میں یہ واقعات زیادہ ہوتے ہیں, وہ نہیں جانتے ہیں کہ بچیوں کو کیسے وہ تعلیم حاصل کریں, وہ ترقی کریں, وہ خود جو ہے اپنے فیصلے زندگی کے کر سکیں. تو یہ بیسیکلی جو ہے یہ تعلیم کی کمی اور دینی تعلیم کو غلط طرح سے جو ہے جب پڑھایا جاتا ہے تو اس کے یہ نتائج نکلتے ہیں. قندیل بلوچ کا واقعہ ہوا, سامیہ شاہد کا واقعہ ہوا, جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں بنی ہیں, جو فنڈز بھی لیتی ہیں, انہوں نے کتنی آواز اٹھائی ہے اس میں؟ دیکھیے ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں انہوں نے بہت اس پر کام کیا ہے اور میں یہی کہوں گی کہ ہمیں جو ہے وہ ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ آج یہ بل جو کہ پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے یہ کبھی بھی پاس نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ اس میں تمام سول سوسائٹی, آپ سمجھتی ہیں خالی بل پاس کر دینے سے یہ آنر کلنگ رک سکتی ہے؟ نہیں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ بل پاس کرنا اور اس پہ امپلیمنٹ جب تک نہیں ہوگا, جب تک اس میں جو سزائیں دی گئی ہیں اس کا لوگوں کو, اس میں ہم لوگ جو ہے کچھ لوگوں کو نہیں گرفتار کریں گے, جب تک سزائیں نہیں ہوں گی تب تک لوگ جو ہیں وہ اس سے دور نہیں رہیں گے یا باز نہیں آئیں گے. بہت شکریہ. کسی بھی ریاست کا اہم جزء اس کا قانون اور ادارے ہوتے ہیں. عدلیہ کا کردار کسی بھی ریاست کے لیے اہمیت کا حامل ہوتا ہے. ہمارے معاشرے پر غیرت کے نام پر قتل کا قانون بھی موجود ہے, مگر اب تک اس پر کتنا کام ہوا, کتنے ایسے کیسز سامنے آئے, قانونی ماہرین اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں, آئیے آپ کو سناتے ہیں. سعد رسول صاحب, پچھلے کئی سالوں کی طرح 2016 میں بھی جو آنر کلنگ ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی. پہلے یہ بتا دیجئے گا کہ قانون کیا کہتا ہے غیرت کے نام پر قتل کے حوالے سے؟ جی زین صاحب, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قانون کے اندر, اس کے اندر کوئی بھی کسی بھی قانون کے اندر پاکستان کے اس کی اجازت نہیں ہے. بالکل, یہ بات ذہن میں رکھنی بڑی ضروری ہے کہ نہ ہمارے اسلامک قوانین کے اندر, نہ ہمارے اسلامک فقہ کے کسی قانون کے اندر, نہ ہمارے آئین کے نیچے, نہ ہمارے پاکستان پینل کوڈ کے نیچے کہیں پہ بھی
یہ ڈیفینس نہیں ہے کہ آپ نے آنر کے اندر کسی کو مار دیا, اس کی کوئی کسی بھی طرح کی کوئی ممانعت, کسی بھی طرح کا کوئی اس کے اندر ڈیفینس نہیں ہے. اس ہسٹوریکلی کم از کم پاکستان کے قانون کے اندر جو آنر کلنگ ہے اس کو ریگولر کلنگ کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا. جس طرح 302 کے اندر قتل عمد ہے اسی طرح اس کو بھی ٹریٹ کیا جاتا تھا, اور اس کی بھی اسی طرح کی انویسٹیگیشن, اسی طرح کی پروسیکیوشن, اسی طرح کی کنوکشن ہوتی تھی. جیسے جیسے یہ پتہ چلنا شروع ہوا اور زیادہ اس کے اوپر سماجی طور کے اوپر بھی اس کے اوپر زیادہ روشنی پڑی کہ یہ ایک بہت بڑا ناسور ہے ہمارے معاشرے کے اندر, تو اس کے اوپر نئے قانون کی امینڈمنٹس کی بھی بات آنی شروع ہوئی. اور 2016 کے اندر اس کے اندر ایک نیا قانون آیا جس کو کہ کرمنل امینڈمنٹ آنر کلنگ ایکٹ 2016 کہتے ہیں, جس کے تھرو انہوں نے 2-3-4 چیزیں تھوڑی سی ضروری قانون کے اندر چینج کی. قانون کے اندر پہلے ہوتا یہ تھا کہ کیونکہ لواحقین کے اندر سے ہی کوئی شخص, بھائی یا باپ یا چاچا یا ماما, کوئی اس طرح کا شخص ہی کسی عورت کو غیرت کے نام کے اوپر آنر کلنگ کے اندر قتل کر دیتا تھا, تو اس کی سبسیکوئنٹلی ہوتا یہ تھا کہ فیملی اس شخص کو معاف کر دیتی تھی. کہ اگر بھائی نے کسی اپنے بہن کو مار دیا تو ماں باپ نے یا لواحقین نے مل کے بھائی کو معاف کر دیا, اور کیونکہ معاف کر دیا اور ہمارے اندر اور ہمارے قانون کے اندر اجازت ہے کہ جو مقتول کے ورثہ ہیں وہ قاتل کو معاف کر دیتے ہیں, تو پھر پروسیکیوشن اس طرح نہیں کنڈکٹ ہوتی. تو یہ پرائمری مسئلہ تھا جس کی وجہ سے آنر کلنگز کے اندر وہ نہیں ہو رہی تھی, کنوکشنز نہیں ہو رہی تھی. تو 2016 کے امینڈمنٹ کے تھرو انہوں نے پارلیمنٹ نے کیا یہ کہ آرٹیکل 2 سیکشن 299 ہے ہمارے پاکستان پینل کوڈ کا, جس کے اندر فساد فی الارض کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. فساد فی الارض یہ ہے کہ ایسا کوئی افینس جس کے اندر مرڈر بھی ہو سکتا ہے, دیگر افینسز بھی ہو سکتے ہیں, جس سے کہ سوسائٹی کے اندر ایک خوف و ہرس کی ہوا پھیل جائے. اس کے اندر آنر کلنگ کے کرائم کو خاص طور پہ انکلوڈ کر دیا گیا. اس کی ضروری بات یہ ہے کہ جب کوئی فساد فی الارض کا کرائم ہو تو لواحقین کے معاف کر دینے سے وہ شخص معاف نہیں ہوتا جب تک عدالت خود اس کو اجازت نہ دے یا معاف نہ کرے. کیونکہ فساد فی الارض کے جو کرائم ہیں وہ صرف ایک انڈیویجول کے خلاف نہیں وہ ہوتے, وہ سوسائٹی کے خلاف ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک تو ہے. کیونکہ سوسائٹی کے خلاف وہ کرائم کریٹ ہوا اور آنر کلنگ کو اس کی ڈیفینیشن کے اندر انکلوڈ کر دیا گیا ہے, تو اب وہ جو ہسٹوریکلی جس وجہ سے لوگوں کی ایکویٹلز ہو رہی تھیں اور جس وجہ سے لوگ رہا ہو رہے تھے وہ یہ تھا کہ لواحقین معاف کر دیتے تھے, اب وہ والا دروازہ. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ قانون افیکٹو ہوگا ہمارے سسٹم کے لیے, چونکہ جیسے آپ نے خود کہا کہ لواحقین معاف کر دیتے, تو یہ قانون کتنا امپورٹنٹ ہے آپ کی نظر میں؟ جی یہ قانون بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اس قانون کے بعد معاف کر دینے کی گنجائش ابھی بھی لواحقین کے پاس ہے. لواحقین تو معاف کر ہی سکتے ہیں, لیکن عدالت لواحقین کی معافی کے باوجود عدالت یہ ڈکلیئر کر سکتی ہے کہ کیونکہ اس قانون کی وجہ سے سوسائٹی کے اندر خوف و ہرس پھیلایا گیا, کیونکہ یہ فساد فی الارض ہے, اس وجہ سے لواحقین کی معافی دینے کے باوجود اسٹیٹ اس کو پروسیکیوٹ کرے گی اور سزا ہوگی. ٹھیک ہے. دوسرا کام یہ ہوا کہ آنر کلنگ کی جو پنشمنٹ ہے اس کو لائف امپریزنمنٹ یا ڈیتھ سینٹنس کر دیا گیا اس امینڈمنٹ کے تھرو. ٹھیک ہے. تو عدالت بے شک تمام لواحقین بھی اگر معاف کر دیں تو عدالت اس کے اندر پروسیکیوٹ کر سکتی ہے اور کنوکشن کرنے کے بعد لائف سینٹنس یا ڈیتھ سینٹنس دے سکتی ہے, جس وجہ سے اب وہ جو ایک پہلے پریشر تھا, اور یہ والی ڈسکریشن عدالت کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. مطلب یہ ضروری نہیں کہ وہ ایک طرح ایکسرسائز کریں دوسرا ایکسرسائز کریں, لیکن اگر عدالت پروسیکیوٹ کرنے کی کوشش کرے تو بے شک تمام لواحقین نے بھی معاف کر دیا ہو. جس جو قاتل ہے اس کو یہ پتا ہوگا اب کہ میری معافی نہیں ہو سکتی جب تک عدالت خود اور قانون خود نہ معاف کرے. لیکن عدالت پر اب کتنا زیادہ ذمہ آتا ہے, چونکہ ہم نے کئی کیسز ایسے دیکھے ہیں جو سالہ سال تک آنر کلنگ کے کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ رہتے ہیں کورٹس میں. تو اب ظاہر ہے کہ آپ نے خود کہا کہ اب وہ جو ایک شک تھی وہ بھی ختم ہو گئی کہ اب عدالت پر ہے کہ وہ جو بھی فیصلہ دے. تو عدالتوں پر کتنی ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے اب؟ دیکھیے جی عدالتوں کے اوپر تو بہت زیادہ ذمہ داری ہے. یہ تو صرف آنر کلنگ کی حد تک نہیں بلکہ ہمارا تمام جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے, اسی طرح سول جسٹس سسٹم بھی, لیکن جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کے اندر بہت سے ڈیلیز ہیں جس کے اوپر جوڈیشری نے خاص طور پہ بڑے عرصے سے بات بھی کری ہے. ہماری جوڈیشل پالیسی کے اندر بھی یہ انکلوڈڈ ہے. ریسنٹلی مزید ریفارمز بھی اس کے اندر کچھ انٹروڈیوس کیے گئے ہیں. ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کے اندر بہت سے ڈیلیز ہیں جو عدالتی طور کے اوپر ڈیلیز ہیں یا وکلا کے طور پر ڈیلیز ہیں, جس میں اندر ایڈجرنمنٹس ہیں, اسٹرائکس ہیں, لمبی تاریخیں ہیں, ججز کی ٹرانسفرز ہیں, اس طرح کے مسئلے ہیں جن کو کہ جوڈیشری کو سالو کرنا پڑے گا. اور ساتھ ہی ساتھ اس سارے پروسیس کے اندر جو ایک اور بڑے ضروری جو چیز ہے وہ ہے پولیس کی پروسیکیوشن, کہ عدالت کیونکہ قانون کے پیراہے کے اندر رہتے ہوئے ہی صرف کنوکشن کر سکتی ہے, تو جب تک
पुलिस की प्रोसिक्यूशन में एविडेंस ठीक ना इकट्ठा हो, उसकी प्रॉपर फोरेंसिक उसकी असरटेनमेंट ना की जाए, गवाहान सामने पेश ना हो जिनकी जरा ना पूरी तरह की जाए, उस वक्त तक कन्विक्शन अदालत के हाथ बंधे में, अदालत बगैर सबूत के तो कन्विक्शन कर भी नहीं सकती। तो इस सारे प्रोसेस के अंदर अब कानून ने वो जो मुआशरा माफ कर देता था या लवाहिकीन माफ कर देते थे किसी को ऑनर किलिंग के लिए, उसका दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन पुलिस और अदालत की रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ गई है कि अब लवाहिकीन के माफ कर देने के बाद जबकि सारा बर्डन पुलिस, प्रोसिक्यूशन और अदालत के ऊपर आ गया है, तो वो अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक तरह से रहें और इंसाफ स्पीडी और अच्छे तौर के ऊपर साहब एक बात देखी गई है ऑनर किलिंग में, अमूमी तौर पर जो लोग हैं जिनको कत्ल कर दिया जाता है, जिन खवातीन को कत्ल कर दिया जाता है, उनके लवाहिकीन या उनकी माँ या कोई दूसरी बहन या कोई बेटी वो अदालत से रुजू नहीं करती। चूँकि हमने कंदील बलोच के जो 2016 में सबसे नुमाया केस रहा, पूरी दुनिया में उसका एक इमेज जो पाकिस्तान का पेश हुआ कि ऑनर किलिंग के नाम पर कंदील बलोच का कत्ल किया गया, उसकी माँ ने भी ये बयान दिया कि हमने अदालत से रुजू नहीं किया। क्यों अदालत से रुजू नहीं करती वो फैमिली? कोई प्रेशर होता है? आपको क्या लगता है कि रुजू करना कोई आसान नहीं है? लोगों में अवेयरनेस की कमी है। हम शहरों की बात ना करें, हम गांव देहात की बात करें, कोई अवेयरनेस की कमी है जो लवाहिकीन अदालत से रुजू नहीं करते? देखिए जी, इसके अंदर तो कोई शक नहीं है कि हमारा एक पूरा जस्टिस का सिस्टम जो कि खवातीन के रिलेटेड क्राइम से इफेक्ट होता है, जिसके के अंदर ऑनर किलिंग भी होती है, ऑनर किलिंग भी है, जिसके अंदर रेप के केसेस हैं, जिसके अंदर एसिड विक्टिम्स वगैरह वाले केसेस हैं, उसके अंदर सोसाइटी का कुछ इस तरह का प्रेशर बन जाता है कि लोग कोशिश करते हैं कि वो अदालत तक ना जाएं। बिल्कुल। और ये हमारा एक कल्चरल फिनोमेना है, इसको कानून ठीक नहीं कर सकता, ये हमारी सोसाइटी को एज ए सोसाइटी ठीक करना पड़ेगा। लेकिन जो बात समझने वाली वो ये है कि क्राइम जो है वो ऑफेंस अगेंस्ट अ पर्सन नहीं है। मतलब अगर मैं किसी के खिलाफ क्राइम करूं तो मैंने सिर्फ उस शख्स के खिलाफ क्राइम नहीं कमिट किया, मैंने वो ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट है, स्टेट और सोसाइटी के खिलाफ। तो अगर कहीं पे कोई इस तरह का वाकया हो जाए और किसी वजह से मुद्दई बनने से इनकार हो जाए जो लवाहिकीन में से किसी का, तो ये रियासत की जिम्मेदारी है, वो रियासत की जिम्मेदारी है कि वो मुद्दई बने इस केस के अंदर, और उन गवाहान को जो कि नहीं शायद सामने आ रहे, उनको कंफर्टेबल करे हमारे जस्टिस सिस्टम के अंदर, हमारे पुलिस प्रोसिक्यूशन सिस्टम के अंदर, हमारे इन्वेस्टिगेटिव सिस्टम के अंदर, ताकि ये इस तरह के जो खवातीन रिलेटेड क्राइम्स हैं, जिसके अंदर ऑनर किलिंग भी है खास तौर पे, वो क्राइम्स हमारी सोसाइटी से खत्म हो सकें। और जब 2, 4, 8, 10 कन्विक्शंस होंगी और वो कन्विक्शंस हाईलाइट होंगी और लोगों को पता चलेगा कि कवानीन के अंदर अदालतें ये इंसाफ कर रही हैं और लोगों की कन्विक्शंस हो रही हैं जहां पे एविडेंस मौजूद है, तो उससे और लोग जो कि पहले अदालत तक नहीं आते थे उनका आने का हौसला भी बढ़ेगा। क्योंकि अभी तक तो एक कुछ लोगों को तो शायद ये भी महसूस होता है कि अदालत तक हम जाएंगे तो हमारी अपनी तो जग रसाई होगी, लेकिन शायद अदालत हमारे हक में फैसला ना करे। तो अगर अदालती फैसले ठीक होने शुरू हो जाएंगे और कन्विक्शंस जल्दी होनी शुरू हो जाएंगी जहां पे भी एविडेंस मौजूद हो, तो मजीद लोग अदालत का दरवाजा जरूर खड़काएंगे। साद रसूल साहब, आज के प्रोग्राम में हम ने वुमेन प्रोटेक्शन बिल पर भी थोड़ी सी बातचीत की। साल 2016 में ही पंजाब असम्बली ने वुमेन प्रोटेक्शन बिल पास किया। बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि ये कानून तो पास कर लिया गया, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन जब तक नहीं होगी तब तक हम खवातीन को उनके हुकूक या ऑनर किलिंग नहीं रोक सकते। तो इम्प्लीमेंटेशन में कहाँ पर फ्लॉ आपको नजर आता है कि खाली बिल पास कर देना काफ़ी है, हुकूमत अपनी जिम्मेदारी अदा कर चुकी है, इम्प्लीमेंटेशन करवाना किसकी जिम्मेदारी है? जी, इम्प्लीमेंटेशन करवाना तो बिल्कुल रियासत की जिम्मेदारी है, इसमें तो किसी और का कोई ज्यादा लेना देना है नहीं। कानून के अंदर देखिए, लेजिस्लेचर जो होता है, जो कानून साजी का जो पार्लियामेंट होती है, प्रोविंशियल हो या नेशनल असेंबली हो, उनका काम कानून बना देना होता है। कानून बना देने से, अब फॉर एग्जांपल अगर आप इसी हमारी मर्डर ही की एग्जांपल ले लें, तो पहला रिटन कानून जिसके के अंदर मर्डर को ऑफेंस डिक्लेयर किया गया, कहा गया कि मर्डर करना या कत्ल करना ऑफेंस है, वो अब से कोई 3,500 साल पहले की उसकी हिस्ट्री है। लेकिन 3,500 साल पहले से अगर कानून लिख भी दिया गया तो ये नहीं हुआ कि मुआशरे के अंदर, हमारे मुआशरे में सिर्फ नहीं बल्कि तमाम दुनिया के मुआशरों में कत्ल करना बंद नहीं हो गया। कानून को लोग आए दिन तोड़ते हैं। तो कानून की फोर्स कानून लिख देने से नहीं होती, कानून की फोर्स कानून को इंप्लीमेंट करवाने से होती है, और इंप्लीमेंट करवाने का पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रियासत की है। जो वुमेन प्रोटेक्शन बिल है उसके अंदर भी एक मैकेनिज्म इन्विजन्ड है जिसके के थ्रू डिफरेंट लेवल्स के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंशियल और दीगर लेवल्स के ऊपर मॉनिटरिंग की जाएगी, जो कि जी जो वुमेन प्रोटेक्शन के लॉज हैं और जो खवातीन के हुकूक हैं उनको किस तरह इंप्लीमेंट करेंगे।
اسی طرح بائی دا وے اگر ہم اپنا پاکستان کا پولیس آرڈر 2002 کے اندر ایک آیا تھا جو کہ کچھ شکیں جس کی ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہو سکیں, اس کے اندر بھی ایک میکنزم, پولیس میکنزم کا ایک پورا پروسیس ہے کہ پروونشل لیول پہ کیا کمیٹیز بنیں گی, ریجنل لیول پہ کیا بنے گی, ڈسٹرکٹ لیول پہ کیا بنے گی, اور آج تک انفارچونیٹلی کم از کم یہاں پنجاب کی حکومت نے وہ پوری طرح نہیں اپلائی کیا, وہ کمیٹیز بھی نہیں بنی. تو وومن پروٹیکشن بل کے اندر بھی جب تک ریاست اپنا پورا زور اس کے پیچھے نہیں ڈالے گی, قانون آپ جتنا مرضی اچھا لکھ دیں, قانون امپلیمنٹ تو کلنگ میں ہم گزشتہ کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. 2016 میں بھی ہمارے سامنے جو ریشو آتی ہے وہ یہی ہے کہ آنر کلنگ میں اضافہ ہوا ہے. وومن پروٹیکشن بل بھی آپ نے پنجاب اسمبلی میں پیش کیا, اس میں ہرڈلز بھی ہوئی آپ کو, کیوں آنر کلنگ میں ہم کمی نہیں کر سکے ابھی تک؟ دیکھیں فرسٹ آف آل اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی, بیکاز آئی ایم ورکنگ فار ویمن امپاورمنٹ, تو اس میں ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ جو پرابلم ہے وہ ہے ہی آنر کلنگ. اور یہ شرمین عبید نے جب ڈاکیومنٹری بنائی اور اس کا آسکر ایوارڈ شی ون, اٹ واز گریٹ بیکاز کسی میں اتنا کریج نہیں تھا کہ یہ پورٹری فارورڈ کریں. اور جب پاکستان کی ایسی چیزیں آپ انٹرنیشنل شو کرتے ہو ارینا میں تو ان کو کرٹیسزم ملتا ہے, اور اسپیشلی اس کو بھی ملا کہ یہ پاکستان کی کیوں چیزیں لوگوں پہ ہائی لائٹ کرتی ہے. بٹ آئی تھنک اٹ از اے ویری بولڈ اینڈ کریجیس اسٹیپ ٹیکن بائی ہر. اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز 2016 میں ہوئی وہ تھا قندیل بلوچ کا آنر کلنگ مرڈر. اس نے اٹ واز اے ریپل افیکٹ. سو اسپیشلی جو ہے مریم نواز, شی آلسو کیم فارورڈ اینڈ دے آنر کلنگ بل جو ہے وہ تھا اسمبلی میں آلریڈی تھا, بٹ اس میں امینڈمنٹس کی ضرورت تھی. سو ہوتا یہ ہے کہ کلنگ, آنر کلنگ جب وہ مار دیتے ہیں تو اس کو ایک پنشمنٹ اگینسٹ دا اسٹیٹ نہیں دیا جاتا, اس کو پنشمنٹ اگینسٹ دا فیملی, اٹس اے مرڈر اگینسٹ دا فیملی. سو واٹ ہیپنس از کہ جو آپ کے فیملی ممبرز ہیں وہ ان کو فرگیو کر دیتے ہیں. دا آنر کلنگ بل وہ 2004 میں بھی انٹروڈیوس ہوا تھا اسمبلی میں, اور اس کے بعد سے دا پرابلم واز, دا مین پرابلم از کہ اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو مار دیتا ہے تو اس کا جو بھائی ہے نا وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ اٹس اوکے, آئی فورگیو اٹ. اور اگر بھائی مار دیتا ہے تو باپ فورگیو کر دیتا ہے. سو دس واز مچ نیڈیڈ. اس کی امینڈمنٹ واز ریکوائرڈ کہ آپ اس کو پنش, مرڈر از کنسیڈرڈ اگینسٹ دا اسٹیٹ, بیکاز جو بدنامی پاکستان کی ہوتی ہے اسپیشلی قندیل بلوچ کے کیس میں, جو پورا انٹرنیشنلی لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ اسٹیٹ ہے جہاں عورتوں کو مارا جاتا ہے, واٹ ایور اٹ از, اٹ ڈزنٹ گیو اسلام اینڈ ڈزنٹ گیو دا رائٹ to murder. There is court, there is justice, you need to go for that. So ابھی جو amendment آئی ہے بل میں وہ یہ آئی ہے کہ آپ کی فیملی ممبرز بھی آپ کو forgive نہیں کر سکتے, اور اس کو کیپٹل پنشمنٹ سے forgive کر سکتے ہیں اس بندے کو, لیکن اس کو لائف ٹائم امپریزنمنٹ سے نہیں کر سکتے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ 2016 میں جو قندیل بلوچ کا مرڈر تھا اس نے آنر کلنگ میں جو پوری دنیا میں ہمارا ایک امیج پیش کیا وہ ہمارے سامنے. آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ جو وومن پروٹیکشن بل ہے اس میں ابھی کئی چیزیں اور امینڈ کرنے کی ضرورت ہے, یا وہ ایک کمپلیٹ ابھی ایک ایسا بل ہے جو کسی بھی خاتون کو تحفظ دے سکتا ہے؟ تھوڑا سا پہلے میں آنر کلنگ پہ اور کہوں گی, مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ہماری ایک کلچرل ایشو بھی ہے. فار ایگزامپل کہ عورتوں کے لیے اور بندوں کے لیے دیر از سرٹن کوڈز میڈ, ٹھیک ہے. اگر عورتیں وہ کوڈ کو تھوڑا سا آگے پیچھے کر لیتی ہیں نا تو ان کو ڈس آنر, اٹس ناٹ یوزلی اباؤٹ اینی تھنگ ریلیٹڈ, یہ بھی نہیں ہوتا کہ انہوں نے ایکچولی ڈس آنر کیا, اٹس نتھنگ ریلیٹڈ ٹو سیکشولیٹی. سم ٹائمز ایون اف شی وانٹس ٹو گیٹ میرڈ ٹو سمبڈی اینڈ شی marries that person, اس کو بھی ڈس آنر لیا جاتا ہے. سو آئی تھنک ہماری کلچرل چینج, اینڈ وی نیڈ آلسو a lot of awareness especially in men. فار ایگزامپل ابھی آپ مجھے ویمن پروٹیکشن بل کا کہہ رہے ہیں, ویمن پروٹیکشن بل پہ ہم ایکٹیولی کافی کام کرتے رہے ہیں, اور اس پہ اتنا زیادہ سفیر کرٹیسزم آیا. فار ایگزامپل دا مین who were a lot of religious people, سب سے پہلا کرٹیسزم آیا کہ یہ ٹریکنگ بریسلیٹ. اب ٹریکنگ بریسلیٹ پہ کیا آیا کہ اسلام میں تو جو بندہ ہے وہ سونا نہیں پہن سکتا, یا وہ میٹل یا وہ جولری نہیں پہن سکتا, تو اس لیے ٹریکنگ بریسلیٹ از ناٹ الاؤڈ. بٹ یو ٹیل می, اف دیر از اے وومن اینڈ شی از بیٹن اپ بائی somebody, ٹھیک ہے, اس کو مار پڑ رہی ہے, اور اگلے دن وہی بندہ کرمنل جو ہے وہ آ کے اس کو قتل کر دیتا ہے, تو ٹریکنگ بریسلیٹ نہیں ہونا چاہیے. ہاں, ہم اپنی بہنوں بیٹیوں کو پروٹیکشن نہیں دینا چاہتے. سو آئی تھنک اٹس نتھنگ ٹو ڈو ود ریلیجن, اٹس نتھنگ ٹو ڈو ود میل ایگو اور سم تھنگ, اٹس جسٹ پروٹیکشن فار دیز women, and I think we need a lot of men
to support us on the Women Protection Bill. And not only religious ki taraf se, it was a very difficult decision by the party. And I firmly believe that PMLN has been very, very strong with women empowerment this time. Isse pehle wo leke aaye the, in a 66 Women Day पे 2000 I think ये 15 में they passed another जिसमें 66 laws amend हुए थे और उनमें women को decision making power में include किया गया था. So I think PMLN has been very staunch towards women empowerment. जब youth loan scheme भी launch हुई तो उन्होंने 50% of the youth loan women के लिए रखा. इसी तरह इन्होंने women protection bill पास कराया. बड़ी severe opposition उसमें हमें मिली a lot of. Similarly जब acid ये honor killing bill, so I think a lot of things are in the pipeline, so I think the government should really be appreciated. हिना, आप रिप्रेजेंट करती हैं पंजाब असेंबली में वुमेन्स को, आप समझती हैं कि अभी भी हमारे अगर शहर को छोड़ के हम देहातों में पंजाब के देखें तो वहाँ पे अभी भी कई ऐसे वाक़यात हैं जो रिपोर्ट नहीं हो रहे ऑनर किलिंग के, या ख़वातीन जो हैं या जो उनके घर वाले हैं जिनको मार दिया जाता है, उनके जो बाकी लवाहिकीन होते हैं वो पुलिस स्टेशन नहीं जाते, अदालत नहीं जाते, हुकूमत के पास नहीं आते. तो कोई अवेयरनेस की कमी है, कोई डर है? एक तो मैं सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी मीडिया एंड स्पेशली सोशल मीडिया. ठीक है, और सोशल मीडिया इज़ नाउ बिकम अ वेपन. ठीक है कि आप छोटी सी पहले जो चीज़ें नहीं भी रिपोर्ट होती थी, अब छोटी सी बात भी आती है तो सोशल मीडिया पे इट बिकम्स लाइक अ रिपल इफेक्ट के. सो आई थिंक द मीडिया इज प्लेइंग अ वेरी गुड रोल. अगर बाकी और चीज़ें नहीं करी तो मीडिया उस टाइम पे पहुंच के आपको करता है. सो आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस मीडिया एज एंड सोशल मीडिया टू अफेक्ट उनका. दूसरी तरफ ये होता है कि अगर इस तरह की कुछ चीज़ होती है तो लोगों को खुद शेमफुल फील होता है कि मेरी बेटी का नाम या उसका नाम ना है, क्योंकि सेकेंडली ये होता है कि जो ऑनर किलिंग में होता है या कोई रेप केस में कोई विक्टिम होता है तो वो नाम बार बार उनका टीवी पे फ्लैश किया जाता है, तस्वीरें दिखाई जाती हैं, उसकी रिस्पेक्ट नहीं होती. सो इस वजह से लोग आई थिंक करते हैं. और थर्डली आई थिंक वी नीड अ मैसिव अवेयरनेस. प्रोटेक्शन बिल जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक अनबीटेबल मूवी आई है, UN Women आर डूइंग अ लॉट ऑफ जॉब, और ये एक अनबीटेबल मूवी आई है जिसमें मुझे वो इस तरह की हमें स्मॉल कैंपेन्स आल्सो रिक्वायर्ड हैं और ये कैंपेन्स हमें चाहिए कि हम इनको ग्रास रूट लेवल में लेके जाएं. बहुत लोग ये क्रिटिसाइज करते हैं ना कि आपने ठीक है वुमेन प्रोटेक्शन बिल आपकी पार्टी ने बना दिया, लेकिन ऑनर किलिंग के लिए, स्पेशली ऑनर किलिंग के लिए गवर्नमेंट ने कुछ अभी तक ऐसा काम नहीं किया. ये ऑनर किलिंग में जो बिल आया है, कोई ऐसी अवेयरनेस कैंपेन, कोई ऐसा हेल्पलाइन नंबर जो गाँव देहातों में हर शख्स को पता हो कि अगर मेरी बेटी मेरी बहन के साथ कुछ ऐसा होता है या उनके लवाहिकीन को ये पता हो कि मैंने इस नंबर पर हुकूमत को आगाह करना, कोई ऐसा. फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ, दैट्स वेरी ट्रू, बहुत अच्छी बात है, अच्छा सजेशन है. सबसे पहले तो मैं कहूँगी जो ऑनर किलिंग बिल ही प्रेजेंट हुआ है ना, वो एक बहुत, बिकॉज हम लोग एक मतलब बिकॉज ऑफ द रिलीजन, बिकॉज ऑफ इस्लाम, वी आर रियली समटाइम्स स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है हमें रिलीजन का, और इस तरह थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. सो अगर एक बाप खुद ही बेटी को मारता है तो कॉल किसने करनी है हेल्पलाइन पे? जब फैमिली सारी, बिकॉज the father, the brother, everyone is involved, so who is going to call? So there might be somebody outside. और होता क्या है, बाकी लोग भी कहते हैं ये तो सही हुआ है, ये तो बेइज्जती कराई थी इसने, चली गई. So I think वो थोड़ा सा आता है क्योंकि ऑनर किलिंग में आपकी फैमिली ही इन्वॉल्व होती है, तो रिपोर्ट किसने करना है? ठीक है. सो आई थिंक थोड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए इर्द गिर्द, उनकी फैमिली या फ्रेंड्स या आपके नेबर्स, या वो इस तरह की चीज़ें रिपोर्ट करें. सो ऑब्वियसली होनी चाहिए हेल्पलाइन, लेकिन लोग डरते हैं बिकॉज फैमिली जो होती है ना वो इन्वॉल्व होती है. कोई लास्ट क्वेश्चन है, कोई उम्मीद जाहिर कर रही है कि अब 2017 आ रहा है, 2017 में आई थिंक कम होंगे? सबसे इंपॉर्टेंट है इम्प्लीमेंटेशन. लेजिस्लेशन इज द फर्स्ट स्टेप, implementation is the main step, even for protection bill and even for the honor killing. So I think कि ये इस तरह की जो एक तो डॉक्यूमेंट्रीज आ रही हैं और इस तरह की लोगों को अवेयरनेस आ रही है ग्रास रूट में. प्रोटेक्शन बिल पे आप लोगों को पता चल गया कि अगर कोई मुझे मारेगा तो मैं रिपोर्ट कर सकती हूँ, वो बंदा जेल में भी जा सकता है. तो it's more important to implement it, because I think legislation is the first step and it's done. Maybe there are loopholes in the legislation, we need to fill them, but implementation is very important. ऑनर किलिंग में कमी नहीं ला सके, हुकूमतें कोशिश भी कर रही हैं, लेकिन अवेयरनेस की कमी है लोगों में. शहरों को छोड़कर देहातों में अवेयरनेस पहुंचाने की ज़रूरत है. यहाँ पर मुझे ख़वातीन को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया. इस्लाम के क्या अहकामात हैं? इस्लाम क्या इस चीज़ की इजाज़त देता है कि किसी को अपनी आज़ादी राय पर जो है वो कत्ल कर दिया जाए, उसको मार दिया जाए? इस्लाम की रोशनी के मुताबिक क्या इस्लाम कहता है हमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ज़ैन भाई, सबसे पहली बात तो ये देखनी है कि क्या इस्लाम में मुतलकन कत्ल का
جو جرم ہے اس کی کیا اہمیت ہے. انہو من قتل نفسا بغیر نفس, یہ ہم تقریباً ہر روز گزشتہ 3-4 سال سے آیات سنتے ہیں کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا, جس نے ایک کو زندہ کیا اس نے پوری. اصل بات یہ ہے کہ قرآن پاک کا جو مطالعہ کرنے والا یا حدیث طیبہ کا, وہ بخوبی اس بات سے آگاہ ہے کہ شرک کے بعد اللہ رب العزت نے خالد, ایک لفظ ہوتا ہے خالد قرآن کے اندر, اس کا مطلب ہوتا ہے ہمیشگی, دوام. تو اللہ تعالیٰ نے ایک شرک کے لیے یہ استعمال کیا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے, اور ایک قتل کے لیے بھی استعمال کیا. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ, جو کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے اس کی سزا جہنم ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور خطبہ حجۃ الوداع ہر سال حج کے موقع پہ ہم سنتے ہیں, امام کعبہ بھی کہتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک دوسرے کے اوپر جان تو بڑی دور کی بات ہے, عزت بھی حرام ہے, اور عزت تو بڑی دور کی بات ہے, گالی نکالنا بھی حرام ہے, اور گالی نکالنا تو بڑی دور کی بات ہے, ہتھیار کا اشارہ کرنا بھی منع ہے. جس اسلام کے اندر مسلمان دوسرے مسلمان کے اوپر ہتھیار کا اشارہ نہیں کر سکتا, کیا اس میں قتل کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ معاشرے کے اندر یہ جو باتیں غیرت کے قتل کے حوالے سے اس کو منسلک کرنا اسلام سے, یہ بہت بڑی زیادتی کی بات ہے. میں اسلام کے اندر آپ کے سامنے مختصر طور پہ 3-4 واقعات رکھتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت سعد بن عبادہ, حضرت عمر کا مشہور واقعہ, حضرت عاصم کا, تینوں صحابہ کا. کیا حضرت سعد بن عبادہ کہتے ہیں کہ اگر میں اپنی بیوی کو, ایک تو ہوتا ہے نا بیٹی, والدہ, سب سے قریبی رشتہ جس کے اندر انسان شراکت داری برداشت نہیں کر سکتا, وہ بیوی کا ہوتا ہے. بالکل ایسے. میں اگر بیوی کو اس حالت میں دیکھ لوں کسی غیر مرد کے ساتھ, تو کیا میں گواہ لینے کے لیے دوڑا ہوں؟ 4 گواہ شریعت میں ہیں اور اس کے علاوہ حد نہیں لگ سکتی, یہ سب کو پتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنا چاہتے ہیں, کیا میں اس کو قتل کر دوں؟ نبی کریم نے کہا نہیں, کیا میں اس کو قتل کر دوں؟ یعنی اگر انسان اپنی بیوی کو بھی اس حالت میں دیکھے تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک حکم علیحدہ سے نازل کر دیا اس کا. کیا اس کو کہتے ہیں لعان. لعان کہتے ہیں کہ اگر ایسی حالت میں جب 4 گواہ بیوی کے ظاہر کیسے ہو سکتے ہیں انسان اس ٹائم گواہ لینے, تو وہ وہاں پہ اگر بیوی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں. اور لعان مطلب ہے 4 قسمیں انسان کھاتا ہے کہ میں نے ایسی حالت میں دیکھا, بیوی کہتی ہے میں ایسی حالت میں نہیں تھی, ان کی صرف جدائی ہوتی ہے. اب اگر بیوی کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے تو اسلام میں غیرت کے نام پہ قتل کیسے ہو سکتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 چیزیں ہیں جو ان واقعات کے اندر بہت زیادہ ان کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ آپ نے قبائلی کلچر نوٹ کیا ہوگا. بالکل صحیح. قبائلی کلچر اس غیرت کے قتل کے اندر زیادہ ذمہ دار ہے. پہلی بات تو یہ ہم مسلمانوں کا یہ مطالبہ ہے کہ اس لفظ کو غیرت کا قتل کہا ہی نہ جائے. اس کو تو امریکہ یورپ میں بھی آنر کلنگ کہا جاتا ہے, یعنی عزت کے نام پر. تو غیرت تو بہرحال اسلام میں مطلوب و مقصود ہے, لیکن چونکہ یہ اسلام کی خاص اصطلاح تھی, دینی غیرت ہونی چاہیے, دینی حمیت ہونی چاہیے, انسان کو اپنی بیوی بچوں کو بے پردہ نہیں رکھنا چاہیے. یہ غیرت جائز ہے, مستحب ہے, اور اللہ تعالیٰ غیرت کھاتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ بندہ مومن جب لیکن شام صاحب, عورت کو اسلام میں اپنی آزادی رائے کا کتنا حق دیا گیا؟ اب یہ جو بڑا امپورٹنٹ یہ جو پوائنٹ ہے نا, آپ دیکھیں کہ اصل میں شریعت میں ایک کنواری بالغ لڑکی کی نکاح اس کی مرضی کے بغیر ہو نہیں سکتا. بالکل ٹھیک ہے. اگر وہ اپنی مرضی سے کرنا چاہے, اچھا ہوتا کیا ہے ہمارے معاشرے میں جس کی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فتنہ بہت زیادہ پھیلا ہے, ملک کے اندر فقہ حنفی رائج ہے. فقہ حنفی میں لڑکی بغیر ولی کے نکاح کر سکتی ہے, اجازت ہے کہ ولی نہ بھی مانے تو لڑکی نکاح کر سکتی ہے. آپ قبائل کیا ذرا مطالعہ کریں, ان کا تعلق کس مسلک سے؟ فقہ حنفی سے. سب سے زیادہ قتل کہاں پہ ہوتا ہے؟ وہاں. آپ کی فقہ میں تو لڑکی اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے, پھر آپ کیوں قتل کرتے ہیں؟ گویا یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس چیز کا اسلام کے ساتھ تو تعلق ہی نہیں. یعنی ان کی فقہ میں, ہمارے ہاں جو فقہ رائج ہے, اس فقہ کے اندر لڑکی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے. پھر کیوں قتل کیا جاتا ہے؟ پھر کیوں قتل کیا؟ اس کا مطلب ہے اس کا تعلق ٹوٹلی ایک کلچر کے ساتھ ہے, اور یہ کلچر, اس کا تعلق یہ ہو سکتا ہے یہ لوگ مسلمان نہ بھی ہوتے تو بھی یہ قتل کرتے ہیں. اصل بات یہ ہے فقہ حنفی کے اندر, میں یہ سمجھتا ہوں اس مسئلے کا سد باب اور حل وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لڑکی جہاں چاہے اس کی پسند کو ملحوظ رکھا جائے, ولی جہاں چاہے لڑکی اس کی پسند کو ملحوظ رکھے. یعنی جہاں پہ ولی اور لڑکی راضی ہو جائیں, نکاح وہاں پہ ہو, تو معاشرے کے اندر یہ قباحت پیدا ہی نہ ہو. جب لڑکی کو یہ انگیخت کر دیا جاتا ہے اور بتا دیا جاتا ہے کہ بھائی تم اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہو, چاہے جس طرح مرضی کر لو, تو بہرحال نبی کریم کی حدیث کے مطابق اس کو ولی کی اجازت چاہیے.
لیکن چونکہ ہمارے یہاں فقہ حنفی رائج ہے، اس لیے لڑکیاں بھی آزاد ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے جب مذہب میں ہماری فقہ میں اجازت ہے ہم عدالت کے ذریعے شادی کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد کے نتائج اس طرح کے برآمد ہوتے ہیں کہ ان کو پھر قتل بھی کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اصل زیادتی جو کی جا رہی ہے کہ اس طرح کے سارے قتلوں کو اسلام کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ خالصتاً ان کے علاقائی، ان کے قبائلی رسوم و رواج ہیں۔ جس طرح سندھ کے اندر وڈیرے ونی کی رسمیں یا کاروکاری کی رسمیں۔ اب اگر ہم 2016 کی جو فگرز دیکھیں تو بلوچستان میں سب سے زیادہ لوگوں کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا۔ بالکل، مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جو رپورٹ ہوتی ہیں۔ حشام صاحب، علماء کرام کا کیا کردار ہونا چاہیے اس میں؟ ظاہر ہے 2014 2015 اب 2016 ہم کئی سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ غیرت کے نام پر قتل میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لوگوں میں اویئرنیس کی کمی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو دیہات ہیں، گاؤں ہیں، وہاں پر لوگوں کو شاید اتنا علم نہیں ہے۔ علماء کرام اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ میں یہی سمجھتا ہوں کہ علماء کرام کی تو بہت زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ نرمی کے کلچر کو، اخلاق کے کلچر کو، معافی کے کلچر کو اپنے خطبات میں بھی، میڈیا پہ بھی جب بھی موقع ملے۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر سے ہجرت کر کے جا رہے ہیں جہاں پہ ظلم ہوا ہے، اب طائف کی وادی کا مشہور واقعہ ہے، اب طائف کی وادی کے صرف اس واقعے پہ نوٹ کریں کہ نبی کریم کا سارا جسم لہو میں ہے، چہرہ کوثر تسنیم سے دھلے ہوئے، رخسار خون میں بھیگے ہوئے ہیں، جوتوں کے اندر خون ہے، پاؤں چپک رہے ہیں۔ اس وقت انتقام لیا جا سکتا تھا۔ ملک الجبال آتے ہیں، کہتے ہیں کہ حکم کریں طائف کی اس بستی کو 2 پہاڑوں میں پیس دیا جائے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہم اہدی قومی، اللہ میں ان سے انتقام نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں ان میں سے کوئی ایک بھی ہدایت یافتہ پیدا ہو جائے، اور میں اگر ان کو آج مار دوں گا تو شاید ان کی نسل میں سے کوئی میرے پہ ایمان لانے والا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا پورے کا پورا عرب اسلام میں داخل ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تو یہ ہے، بڑے بڑے صحابہ جن کے اوپر ظلم ہوئے، حضرت بلال کے اوپر کتنا ظلم ہوا، آج فتح مکہ ہے، تلوار تیز کر رہے ہیں کہ آج میں بدلہ لوں گا، آج انتقام کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے، آج گردنوں کے بدلے میں گردنیں اڑے گی۔ تو نبی کریم داخل ہو کے کہہ رہے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، آج تو کوئی بدلہ نہیں ہوگا، آج تو میں نے یوسف کی طرح، جس طرح یوسف نے اپنے سارے بھائیوں کو معاف کیا، میں مکہ کے سارے بھائیوں کو معاف کرتا ہوں۔ تو یہ نبی کریم کا اسوہ، علماء کو اس میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ بالکل درست آپ نے نشاندہی کی ہے، علماء کی ذمہ داری ہے، تھنک ٹینکس کی ذمہ داری ہے، اساتذہ کی ذمہ داری ہے، معاشرے کے اندر رواداری کا یہ کلچر فروغ دیں۔ 2016 میں ایک بل پنجاب اسمبلی نے پاس کیا، وومن پروٹیکشن بل، اس پر بعض علماء کرام نے بھی تنقید کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایک بل پاس کر دینا غیرت کے نام پر قتل کو روک سکتا ہے؟ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اور یہ ایسے بل بھی آنے چاہیے جو خواتین کو تحفظ دیں، ان کے حقوق دیں؟ میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں، جو وومن پروٹیکشن بل ہے نا، اس کے اوپر تو علماء کے بہت زیادہ تحفظات ہیں، وہ کسی اور وجہ سے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ قتل کی ایک پاکستانی، میں کہتا ہوں آپ غیرت کے نام کو بھی نکال دیجئے، قتل بذات خود اتنا مذموم عمل ہے، اس کے لیے قانون سازی موجود ہے، غیرت کے نام پہ بھی قانون سازی اور کریں، سخت کرنی چاہیے کہ قتل کا بدلہ قتل کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن وومن پروٹیکشن بل جہاں تک ہے نا، اس کے اندر کچھ مسائل ہیں، مثلا اس کے اندر عورت کو چند ایسے حقوق دیے گئے ہیں جن کا شریعت اسلامیہ میں قطعاً کوئی تصور بھی موجود نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب ایک آپ کامن سینس کی بات ہے، میاں بیوی آپس میں رہ رہے ہیں، لڑائی ہو جاتی ہے، بیوی انتقامی طور پہ 24 گھنٹے کے لیے مرد کو اسی کے گھر سے باہر نکلوانے کی یعنی آزاد ہے، تو مرد کیا واپس آ کے اس کے ساتھ رہ جائے گا؟ بالکل صحیح بات ہے۔ یعنی یہ بل ہم یہ سمجھتے ہیں یہ گھر توڑنے کا بل ہے، گھر جوڑنے کا نہیں۔ اور جس اصل میں ماخوذ بھی دیکھنا چاہیے، قانون کے ماخوذات کیا ہیں۔ یہ قانون جس معاشرے سے لایا گیا ہے وہ ہمارے ملک میں اس لیے اپلیکیبل نہیں، یہاں پہ عورتیں اور خواتین بالعموم، اکثر کی بات کر رہا ہوں، وہ رہتی حامدوں کے گھروں میں۔ اب حامد جیل سے آ رہا ہے، وہاں پہ تو کچھ حقوق شاید انہوں نے اس کے متبادل بھی دیے ہوں گے کہ بیوی کو بھی حق ہوتا ہے رہائش کا، طلاق ہو جائے یہ وہ۔ لیکن چونکہ آپ نے خود مثالیں دی قرآن و حدیث کی، آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں خواتین کو اتنے حقوق حاصل ہیں جو قرآن اور حدیث نے ہمیں جس کا کہا ہے؟ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ خواتین کے حقوق کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے، لیکن اس کے اندر جو تحفظات ہیں علماء کے وہ دور ہونے چاہیے۔ جو غیر شرعی قدغن لگائے جاتے ہیں اور جو اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، میرے خیال میں وہ کلچر یا ہمارا معاشرہ، جو قانون ہمارے معاشرے کے اوپر اپلیکیبل ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں سے ڈرائیو ہو، ہمارے رسوم و رواج کے مطابق ہو، پھر اپلیکیبل ہو۔ اب جس معاشرے میں طلاق کی شرح 100% سے زیادہ، وہاں سے کوئی قانون اٹھا کے لائیں گے تو وہ گھروں کو آباد نہیں کرے گا، وہ گھروں کو توڑے گا۔
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس بل کے اندر بہت سی ایسی باتیں ہیں جو گھروں کے توڑنے کا سبب بنیں گی، کیونکہ انسان وقتی طور پہ جذباتی ہوتا ہے، صلح ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے شام صاحب، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے جو غیرت کے نام پر 2016 میں قتل ہوئے ان کی وجہ بتائی، ان کی نشاندہی کی کہ کتنے لوگوں کو غیرت کے نام پر خواتین کو پورے پاکستان میں قتل کیا گیا. بنیادی بات یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی میں ایک بل وومن پروٹیکشن بل پاس ہوا، سندھ اسمبلی نے بھی وہ بل پاس کیا 2015 میں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایک بل پاس کر دینا کیا غیرت کے نام پر قتل میں جو شرح ہے اس کو کم کر سکتا ہے؟ جب ہم نے پورے پروگرام میں آج ایک بات اپنے تمام پارٹیسپینٹ سے ضرور سنی ہے کہ بل پاس کر دینا مقصد نہیں ہے، اس پر امپلیمنٹیشن ہونا بہت ضروری ہے. اور پھر آخر میں وہ بات کہ ہم جب خواتین کو ان کی آزادی کا حق دیتے ہیں، ان کی آزادی رائے کا حق دیتے ہیں، تو پھر جو ہمیں اسلام نے بھی جس بات کا درس دیا ہے، تو پھر ہمیں اسلام کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے خواتین کے حقوق کا خیال رکھنا ہے. زین علی کو اجازت دیں، زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.